कोट लखपत जेल से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा पर कातिलाना हमला किया गया है। ये भी हुआ कि कुछ लोग एक पोलिंग स्टेशन से वीगो डाले में बैलेट बॉक्स ही उठाकर भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। आज रात को आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है, उसके नतीजे में क्या होना चाहिए, ये मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां ऑल पे टैप कीजिए। और जो लाइक नहीं करते, डू लेट अस नो। ये ज्यादा जरूरी है कि आप हमें बताएं कि आप क्या लाइक नहीं करते। अब इस वीडियो के मौजूआत की तरफ आ जाइए। सबसे पहले बहुत तशवीशनाक खबर हमारे सामने आ रही है कोट लखपत जेल से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा पर कातिलाना हमला किया गया है। ये हमें वहां से पता चल रहा है। आलिया हमजा साहिबा ये गिरफ्तारी के अहकामात आ जाने के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश रहने पर मजबूर थी। फिर आलिया हमजा साहिबा गिरफ्तार हुई, अपने घर से गिरफ्तार की गई आलिया हमजा साहिबा, और उसके बाद कोट लखपत जेल में हैं। आलिया हमजा साहिबा हुई, फलक जावेद साहिबा हुई, सनम जावेद साहिबा हुई, यास्मीन राशिद साहिबा हुई, या दीगर कैदी। इन कैदियों के साथ जिस वक्त सलूक किया जा रहा है, जो इन कैदियों के हुकूक का मामला है, वो बहुत बुरा है। अभी कुछ दिन पहले आलिया हमजा साहिबा ने खत लिखकर वो तमाम सूरत हाल बताई थी, जिससे इनको दो चार होना पड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ है? आलिया हमजा साहिबा के करीब तरीन लोग, उनके अहले खाना और दीगर लोग, वो ये बताते हैं कि आलिया हमजा साहिबा ने कहा है कि कोट लखपत जेल में उन पर किया गया एक कातिलाना हमला। आलिया हमजा साहिबा इस वक्त एक सियासी जमात की एक सीनियर रहनुमा, वो जिस सूरत हाल से दो चार है, तो वो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं, खवातीन मेरी रेड लाइन है। तो आलिया हमजा साहिबा के पास तो कोई फ्राइंग पैन भी नहीं होगा जिससे वो कपड़े इस्त्री करती हों और हमला करने वाली किसी खातून के सर पे दे मारती और उससे अपनी जान छुड़ा लेती, क्योंकि जेल में तो खवातीन के पास फ्राइंग पैन होता है। उससे वो खवातीन जो हैं वो कपड़े अपने इस्त्री कर लेती हैं। या जेल में खवातीन के पास टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड वगैरह होता है, वो आप किसी की आंख में मार सकती हैं अगर कोई आपका गला दबाने की कोशिश करे, क्योंकि टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड से आप टॉयलेट को स्क्वीकी क्लीन कर लेते हैं। तो आलिया हमजा साहिबा के पास वो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की जेल में ये लोग हैं, तो उस तरह की जेल में ये सब कुछ होता नहीं है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन बहुत तशवीशनाक है। ये डिमांड करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नोटिस ले, हुकूमत नोटिस ले तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बताया जाता है। आलिया हमजा साहिबा के साथ साथ सनम जावेद साहिबा यहाँ पर हैं। उनके वालिद ने बताया था कि उनके साथ जो बदतमीजी की जाती, जो बुरा सलूक किया जाता, तमाम चीजों के मामले में ये कहा जाता था कि जिसको तुम कहती हो नानी, हम उसके अहकामात पे कर रहे हैं। और कहने वाले इस्तेहज़ाइया हंसी हंसते थे उस मौके पर। एक जानिब आपके सामने ये सहाफ़ी का ट्वीट है, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उनका ट्वीट है जिसमें वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब मेरी आलिया हमजा के शौहर हमजा मलिक से बात हुई और उन्होंने कहा कि मुझसे भी बहुत से लोगों ने राब्ता किया, आपने राब्ता किया, लेकिन ये इत्तलात दुरुस्त नहीं। मेरी आज ही आलिया हमजा से मुलाकात हुई है और आलिया हमजा ने मुझे ये बताया कि जेल में एक झगड़ा हुआ था, लेकिन कातिलाना हमला या बहुत सीरियस मामला ऐसा नहीं है। आलिया हमजा हमजा मलिक के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। एक आलिया हमजा साहिबा का मामला। दूसरा, पेट्रोलियम प्राइसेस का हाल देखिए। आज जो हमारे सामने सिचुएशन है, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस हैव प्लंज्ड बाय ओवर 5 to 8% टुडे। इसका मतलब पाकिस्तान में इकोनॉमी जानने वाले ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, समवेयर अराउंड कोई 20 से 21 रुपए के आसपास, और ये रिलीफ आज मिलना चाहिए। क्योंकि हुकूमत ने क्या किया है, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, कमी बेशी, वैसे अभी तो बेशी हो रही है, कमी तो हो ही नहीं रही, तो कमी बेशी रोजाना की बुनियाद पे की जाएगी। वरना पहले जब कीमत कम होती थी तो हुकूमत बताती थी कि मुआहदे होते हैं, पेट्रोल आता है, 2 महीने लगते हैं,
آج ہونے والی کمی کا ریلیف 2 مہینے بعد ملے گا. اور جب ہمارے ایک عجیب و غریب شپنگ سسٹم ہے, ایک عجیب و غریب سسٹم ہے, جس وقت قیمت بڑھتی تھی اس روز قیمت بڑھ جاتی تھی. یہ ہماری اس حکومت نے کر کے دکھایا ہے, تجربے کاروں کی حکومت نے. تو آج اگر حکومت ریلیف عوام کو ٹرانسفر کرے, جو ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں آنے والی خبروں میں یہ ہوا کہ کمی ہوئی ہے, تو یہ ریلیف بنتا ہے کوئی 20 روپے کا. تو دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. کمی آج متوقع ہے, کمی اتنی ہوتی ہے جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بنتی ہے, کیونکہ جب بوجھ ٹرانسفر کرنا ہے تو حکومت دھڑا دھڑ ٹرانسفر کرتی ہے, روزانہ کرتی ہے. آج حکومت کیا کرتی ہے ہم دیکھیں گے رات 12 بجے. اور اس کے بعد کشمیر الیکشن, آزاد کشمیر الیکشن, میرپور والا مرحلہ, اور یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے 3 اضلاع میں, کہیں بھی سوائے چند پولنگ اسٹیشنز کے جہاں کی فوٹیجز آ رہی ہیں, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہم آگے ہیں, اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم آگے ہیں. نون لیگ کے لوگ ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جس میں ووٹر پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا اور اس نے کہا میں نون کو ووٹ دوں گا. پیپلز پارٹی والوں نے کچھ جگہوں پر ایسی چیزیں بھی شیئر کی, ساتھ میں کچھ جگہوں پر اعتراض بھی کیا کہ نون لیگ دھاندلی کر رہی ہے پنجاب پولیس کے. وہاں پر جو اہلکار گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, اور یہ 14,000 پلس اہلکار ہیں, تو یہ اہلکار گئے ہیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہ جو فوٹیج آئی تھی اس فوٹیج کے بارے میں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پنجاب پولیس کا استعمال کر کے فوٹیج بنوائی گئی تھی. تو اب ایک جانب نون لیگ ہے, ایک جانب پیپلز پارٹی ہے, اور ایک جانب ہے بوائیکاٹ. اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق تو بوائیکاٹ جیت رہا ہے. نون بہت پیچھے, پی پی بہت پیچھے, بوائیکاٹ سب سے آگے, کیونکہ پولنگ اسٹیشنز خالی پڑے. لیکن ہمارے ہاں یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ بعد میں ڈبوں سے ووٹ نکلتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ووٹ نکلتے ہیں. وہ پولنگ اسٹیشنز جو خالی پڑے ہوتے ہیں جن میں بندہ نہ بندے کی ذات, وہاں سے ووٹ نکلتے ہیں. لیکن لڑائی جھگڑا ہوا, یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, لڑائی ہوئی, مار کٹائی ہوئی, مکے چلے, گھوسے چلے, ایک شخص کی جان جانے کی بھی غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں. اور نون اور پی پی کے درمیان گلپور کے پولنگ اسٹیشن پہ بھی جھگڑا ہوا. تو 3-4 مقامات پر تم ہی لوگ لے لو گے سب کچھ تو بانٹ لو آپس میں. لیکن پھر استحکام پاکستان پارٹی والے بھی آئے, انہوں نے کہا ہماری حکومت بنے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ جن ڈبوں میں ووٹ نہیں جا رہے ان ڈبوں سے جن کیا نکالتے ہیں, ابھی ہمیں پتہ چلنا باقی ہے. دوسرا کمال کیا ہوا, لڑائی جھگڑے, مار کٹائی اور ایک قتل اپنی جگہ, لیکن سمانی آزاد کشمیر میں یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایک پولنگ اسٹیشن سے ویگو ڈالے میں بیلٹ باکس ہی اٹھا کر بھاگ گئے. یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر طاقت کا استعمال کیا گیا ہے, لوگ موجود ہیں, اور کچھ لوگ آئے اور ویگو ڈالے میں یہاں سے بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے ہیں. ترجمان آزاد کشمیر پولیس, آئی جی صاحب کے ترجمان نے, آئی جی صاحب وہی لیاقت ملک صاحب جو لاہور میں بھی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے, تو وہ لیاقت ملک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پولنگ کا عمل جاری ہے. ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں کو لے آؤں اٹھا کے اور میں کہوں آو آ کے ووٹ ڈالو, لیکن ووٹ ڈال رہے ہیں لوگ. اور ساتھ میں ان کی جانب سے, یعنی ان کے آفس کی جانب سے ہمیں ایک عدد پریس ریلیز نظر آئی, اور اس پریس ریلیز میں لکھا میرپور ڈویژن کی عوام کا احتجاج کے بجائے ووٹ کی طاقت پر اعتماد کا اظہار. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 2026 کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن میں انتخابات کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کی عوام نے احتجاج کے بجائے ووٹ کی طاقت پر اعتماد کا اظہار کر دیا. عوام نے انتشار اور احتجاج کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے آئینی, قانونی, جمہوری حق رائے دہی کے استعمال کو ترجیح دیتے ہوئے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنے کا انتخاب کیا. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دیں گے, آپ فیصلہ کریں گے کہ کون انتشاری ہے, عوام کیا کر رہے ہیں, آپ اس پر سیاسی رائے دیں گے. یہ نون لیگ نے کیا ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ پر, فوج پر یہ الزام لگتا ہے نا کہ وہ بتاتے ہیں کہ کون انتشاری ہے کون نہیں ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ عوام کیا کر رہے ہیں, عوام کیا چاہتے ہیں. عوام کیا چاہتے ہیں یہ عوام بتائیں گے, یہ نہ پولیس بتائے گی نہ فوج بتائے گی. پولیس کمنٹری کر رہی ہے, سیاسی کمنٹری. تو یہ سیاسی کمنٹری کرنا یہ پولیس کا کام نہیں ہے. ووٹ تو ڈل نہیں رہے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ عوام نے ووٹ پر اعتماد کا اظہار کر دیا. آپ بتائیں, آپ یہ بھی کہیں کہ جس کو بائیکاٹ کرنا ہے کرے, جس کو نہیں کرنا نہ کرے. ہم ہیں, ہم کسی کو زور زبردستی نہیں کرنے دیں گے, نہ ووٹ ڈلوانے والوں کو
نہ ووٹ روکنے والوں کو، بائیکاٹ کرنے والوں کو کسی کو زور زبردستی نہیں کرنے دیں گے. لوگ بلا خوف اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں. پولیس کھڑی ہے، پولیس پہ اعتماد کریں. آپ اتنا بتائیں. یہ جو آپ کمنٹری کر رہے ہیں، پولیٹیکل کمنٹری، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اداروں کو، اور یہ ایک بار پھر آپ کے سامنے اس کی مثال ہے. اس کے علاوہ ہوا کیا؟ رجب بٹ صاحب پہ ایک عدد ایف آئی آر ہوئی. اس ایف آئی آر میں عائشہ جٹ نامی خاتون نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں پلوشا ہیں، پھر اس کے بعد رویا ہیں، اور اسی طرح سے دیگر دوست ہیں ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے داستان کیفے آئیں. کھانے کا آرڈر دیا. 2 لڑکے 2 لڑکیاں، انہوں نے آ کر میری اور میرے دوستوں کے ساتھ شروع کر دی بدتمیزی، اور بدتمیزی کرتے کرتے انہوں نے ہمیں تھپڑ مارنے شروع کر دی. پھر اس کے بعد ان کے بیان کے مطابق اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، دونوں لڑکوں نے نکال لیے پسٹل. لڑکوں میں سے ایک کا نام میر شفیع ہے، اور اس نے فائر بھی کیا. کیفے کا مینیجر خرم دونوں لڑکوں کو، یعنی جو حملہ کر رہے تھے، اور دونوں لڑکیوں کو جانتا ہے. پھر عائشہ کہتی ہے مجھ پر یہ کارروائی رجب بٹ نے کروائی ہے، مقدمہ درج کریں، مجھے تحفظ دیجیے. یہ انہوں نے کیا. اس کے بعد ہمارے سامنے فوٹیج آئی. پولیس پہنچی رجب بٹ کے گھر پر، اور رجب بٹ کے گھر پہنچ کر پولیس نے رجب بٹ کی گرفتاری کے لیے بظاہر کوئی کارروائی وغیرہ بھی کی ہے، جو ہمیں ہلکا پھلکا سا نظر آیا کہ پولیس کر رہی ہے کوئی کارروائی وغیرہ. تو ایسی گرفتاریوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پولیس والوں سے بھی کچھ تھوڑا بہت دعا سلام ہوتی ہے نا، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے دوست بھی بتا دیتے ہیں، پولیس جب کسی طاقتور آدمی کو، پیسے والے آدمی کو، اثر و رسوخ والے آدمی کو گرفتاری کے احکامات وصول کر لیتی تو اس کو خود فون کرتی ہے، کہتی ہے جناب تواڈے آرڈر آ گئے نے، ہن تواڈی گرفتاری کرنی. وہ ہنس کے پوچھتا ہاں جی کی کرنا ہے، کی آرڈر نے، کنے کیتی شکایت؟ جناب نے شکایت کی ہے، صاحب دا آرڈر ہے تانوں گرفتار کریے. چلو یار کچھ کر لینے ہاں، کچھ پیار محبت کرو. سر تسی کرو پیار محبت، وہ پہلے بھی کرنے ہاں. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور لے دے کر معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بندہ گھر کے اندر ہوتا ہے، پولیس پہنچتی ہے، نہیں جی بندہ گھر پہ نہیں ہے، چھاپا مارا تھا، بندہ گھر پہ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے. گرفتاری نہیں ہوتی. زیادہ پریشر ہو تو گرفتاری ہو جاتی ہے. اس کے بعد دفتر میں بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، فیملی کی ملاقات کرواتے ہیں. بعد میں پیچھے آفیسر کا ریٹائرنگ روم ہوتا ہے، اس ریٹائرنگ روم میں بندے کو سلاتے ہیں. وہیں کا واش روم وغیرہ بندہ استعمال کرتا ہے. جب عدالت آتا ہے تو مظلوم شکل بناتا ہے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بٹ صاحب کی گرفتاری کے لیے پولیس گئی تھی، گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے. رجب بٹ صاحب جو ہیں ان پہ ویسے بھی مقدمات ہیں، کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، ہوتے رہتے ہیں. جب بندہ بڑا ہو، طاقتور ہو، تو اس پہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں. اور سامنے والی پارٹی بھی، پولیس ورنہ پرچے اتنے آرام سے کرتی نہیں ہے، سامنے والی پارٹی بھی کسی کے ساتھ آئی ہو، یا سامنے والی پارٹی نے کوئی تگڑم لڑایا ہو تو پرچہ ہو جاتا ہے. تو رجب بٹ صاحب پہ پرچہ ہو گیا ہے. آخری چیز جاتے جاتے، یہ کل ہم نے مس کیا، یو این اسپیشل ریپورٹور ڈاکٹر جل ایلس ایڈورڈز، انہوں نے عمران خان صاحب کی، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں سیاسی قید ہے، قید تنہائی ہے، اس پر اپنی کمنٹری دی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل میں اکثر و بیشتر ایسے رکھا جاتا ہے کہ 2 ہفتے سیل نہیں کھلتا، ان کے سیل میں کھڑکی نہیں ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے، اور وہ بہت چھوٹا سا سیل ہے جہاں عمران خان صاحب کو حقوق میسر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جسے ٹارچر قرار دیا انہوں نے. اور یہ فیصلہ آنا، یہ تبصرہ آنا 5 اگست سے پہلے بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے سسٹم میں ہمارے کچھ صحافی ہیں، وہ آتے ہیں اور آپ کو بڑے مزے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سسٹم نے فیصلہ کیا ہے کہ پریشر انٹرنل ہو یا انٹرنیشنل، کسی پریشر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ صحافی ایسی ہی کچھ چیزیں ہمیں دوبارہ ایک آدھ دن میں بتا دیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.